अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस लेटेस्ट डॉक्यूमेंट्री वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हमारे वालिदैन ही हमारी मौत का सबब बनते हैं। दो और कैरेक्टर भी हैं जिनकी मैं बात इस डॉक्यूमेंट्री के अंदर करूंगा। इस डॉक्यूमेंट्री को देखने के बाद आपका सोचने का नजरिया ही तब्दील होता है। डॉक्यूमेंट्री में मैं बहुत सी बातें ऐसे करूंगा जो कि बहुत ही नॉर्मलाइज कर दी गई है सोसाइटी के अंदर, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा इम्पैक्टफुल है हमारी यूथ के लिए। और मेरी ये आपसे गुजारिश है कि आप ये डॉक्यूमेंट्री को फुल एंड तक जरूर देखना ताकि आपके सोचने का नजरिया जो है वो तब्दील हो सके। After she got failed in 2 subjects. A student in Patna IIT had committed suicide after jumping from the 7th floor. So story let's begin. इस डॉक्यूमेंट्री की शुरुआत हम एक छोटी सी स्टोरी से करेंगे जिसका मेन किरदार होगा अनस। तो ये कहानी शुरू होती है एक छोटे से शहर से जहाँ पर एक बच्चा महज 8 साल की उम्र के अंदर वो एक सपने को अपने साथ लेकर चल रहा था, एक पेंटर बनने का। और वो हमेशा स्कूल की आखिरी बेंच के ऊपर बैठकर अपने लिए पेंटिंग्स बनाता और हर एक पेंटिंग के बाद उसके चेहरे पर एक अलग ही मुस्कुराहट होती थी। लेकिन उसके टीचर्स इस बात पर उसको पनिश करते। एक बार अनस की गली के अंदर आर्ट कंपटीशन था तो उसने भी उसके अंदर हिस्सा लिया पेंटिंग के अंदर। और वो जब आया तो वो बहुत खुश था क्योंकि उसकी पेंटिंग कंपटीशन के अंदर सेकंड। जब वो अपनी नन्ही सी मुस्कुराहट लेके अपने घर की तरफ बढ़ा अपने पेरेंट्स के मुंह से एप्रिसिएशन हासिल करने के लिए, लेकिन उसके साथ वहाँ पर उसका उलट ही हुआ। जैसे ही वो अपने घर के अंदर अपनी नन्ही सी मुस्कुराहट लेके दाखिल हुआ, मानो उसके चेहरे से उसकी खुशी छीन अबू ने उसको कहा, अरे बेटा ये पेंटिंग शेटिंग में कोई नहीं रखा, अगर तुम टॉप करोगे तो तुम डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे, ये पेंटिंग शेटिंग कोई करियर है ही नहीं। यही पेंटिंग शेटिंग करते रहोगे तो जिंदगी के अंदर कुछ उखाड़ ही नहीं पाओगे। लेकिन ये बात सिर्फ उसके घर वालों ने नहीं की, उसके गली के लोगों ने भी यही बात की कि आर्ट में कुछ नहीं रखा। तो गली के लोगों ने उसके वारिस साहब को कहा कि अपने बेटे को समझाओ कि आर्ट में कुछ नहीं रखा और उसको कहो कि पढ़ाई पर ध्यान दे वरना सारी जिंदगी बर्फ रगड़ते ही रह जाए। बातें अनस भी एक छोटा सा बच्चा था, उसको यह तो समझ नहीं थी कि क्या सही है और क्या गलत है। तो उसने भी आंख बंद कर सोसाइटी और पेरेंट्स के बात को सामने रख कर यही समझने की कोशिश की, हाँ बिल्कुल पेंटिंग एक टाइम वेस्टर है और पढ़ाई पर ही ध्यान देने में सक्सेस है। उसने भी वही किया कि पेरेंट्स और सोसाइटी के प्रेशर में आके उसने भी अपने फर्स्ट प्रायोरिटी पढ़ाई को ही रख के अपने सपने को आहिस्ता आहिस्ता करके भूल गया था। और ये पहली बार था कि वो अपने हाथों अपने सपनों को डुबा रहा था। अनस अब 15 साल का हो चुका था, लेकिन वो अभी भी पेंटिंग को अपने जहन से पूरी तरह निकाल ना सका था। और उसको हमेशा टीचर्स यही कहते थे कि टाइम जाया ना करो पेंटिंग पे, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। और यही नहीं कि अनस के जो दोस्त थे उनके पेरेंट्स भी अनस के पेरेंट्स को यही कहते थे कि उसको तो देखो उसने IIT में एडमिशन लिया था और ये देखो उसने टॉप कर लिया, क्या तुम्हारा बेटा नहीं कर सकता? तुम भी अपने बेटे को उसके अंदर एडमिशन दिलाओ और वो भी टॉप करेगा। तो फिर क्या अनस को हर जगह से सिर्फ एक ही आवाज आ रही थी, मार्क्स मार्क्स और सिर्फ मार्क्स। आहिस्ता आहिस्ता उसे भी यही लगने लगा क्योंकि हर जगह से वो यही अल्फाज सुन रहा था कि हाँ ये पेंटिंग शेटिंग है तो कुछ रखा ही नहीं है और ये टाइम वेस्टर ही है, तुम इससे कुछ हासिल ही नहीं कर पाओगे। अगर तो आप एक झूठ को बार बार दोहराते हैं तो आपको भी वही लगता है कि ये तो एक सच है और वो झूठ सोसाइटी के अंदर वो एक सच साबित होने लग जाता है। और तो फिर उसकी जिंदगी का भी मकसद यही बन गया था बोर्ड के पेपरों के अंदर टॉप करना है, क्योंकि सब लोग यही कह रहे थे उसको और उसको भी यही सही लग रहा था। जब उसने 90% मार्क्स लाए बोर्ड के पेपरों के अंदर तो उसके सारे घर वाले सेलिब्रेट कर रहे थे उसके इस लम्हे को, लेकिन किसी ने भी अनस की तरफ देखा ही नहीं था कि वो क्या खुश है या खफा है। अनस ये कश्मकश में फंस चुका था कि वो खुश हो या खफा हो। और फिर अनस ने सोसाइटी और अपने पेरेंट्स के प्रेशर में आके इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर एडमिशन तो ले लिया और फिर उसके कुछ सालों बाद उसको जॉब भी मिल गई थी। तो फिर क्या, जब उसको जॉब मिली तो पेरेंट्स खुश थे उससे, रिलेटिव्स उसको अपने इंस्पिरेशन मान रहे थे और सोसाइटी का क्या, उन लोग तो अनस को एक आइडियल एग्जाम्पल मान चुके थे। लेकिन इसमें अनस की खुशी कहाँ? अनस की खुशी से तो किसी को लेना देना ही नहीं था। और फिर इस तरह अनस के जॉब मिलने से कुछ ही सालों बाद उसकी शादी हो जाती है और उसके एक सीनियर ने उसे आके कहा कि तुम अपनी प्रमोशन के लिए मेहनत करो, कि अगर तो तुमने मेहनत नहीं की तो तुमसे आगे बढ़ने के लिए बहुत सारे लोग हैं वो तुमसे आगे बढ़ जाएंगे। तो फिर क्या था, अनस एक बार फिर से दौड़ना शुरू हो गया, 9 to 5 करता रहा जॉब के अंदर,
محنت سے کام کرتا تاکہ وہ سب سے پیچھے نہ رہ جائے، اس کو پروموشن مل جائے اور اس کو جاب سے نکال نہ دیا جائے۔ اس کی زندگی کا یہ روٹین ہی بن چکا تھا کہ یہی 9 to 5 کرتے رہنا، اور شادی سے پہلے تو وہ پینٹنگ کے بارے میں سوچ تو لیتا تھا، لیکن شادی کے بعد وہ صرف ایک امیجینیشن رہ گیا تھا۔ ایک بار انس کی وائف نے اس سے پوچھا، کبھی کبھی تمہارے چہرے پہ میں عجیب سی پریشانی دیکھتی ہوں، کیا بات ہے؟ کچھ نہیں، بس کام زیادہ ہے اس وجہ سے۔ انس اب 35 سال کا ہو چکا تھا، وہ ہر دن جاب کرتا تھا اور رسپانسبلٹی سنبھال رہا تھا، اور وہ کام کر رہا تھا جو ایز اے فادر، ایز اے سن، ایز اے ہسبینڈ کرنا چاہیے، لیکن وہ خوش نہیں تھا۔ اور ایک دن اس سے اس کا بیٹا پوچھتا ہے کہ بابا، آپ نے صرف جاب ہی کیوں چنا، آپ نے کچھ اور کیوں نہیں چنا؟ پھر انس کچھ ٹائم تک تو چپ رہا، لیکن پھر ایک جھوٹی مسکراہٹ سے اس نے اپنے بیٹے کو کہا کہ میں وہی ہوں جو میں بننا چاہ رہا تھا۔ وہ اندر اس کو پتہ ہے کہ وہ جو بنا وہ اس کے سپنوں کا نتیجہ نہیں ہے، اس کے پیرنٹس، اس کے ریلیٹیوز اور اس کے سوسائٹی کے سپنوں کا نتیجہ ہے۔ پھر اسی رات اپنے کمرے میں گیا اور اپنی الماری سے پرانے نوٹس نکالنے لگ گیا، اور اس کے اندر اس کی پینٹنگ کے وہ نوٹس بھی پڑے ہوئے تھے۔ تو وہ ایک لمحے میں اپنے بچپن میں چلا گیا تھا، اور وہ سوچنے لگ گیا تھا کہ میں ابھی تو وہ انس نہیں ہوں جو میں بچپن میں تھا، اور وہ سپنوں کو جینا چاہتا تھا۔ انس اب 60 سال کا ہو چکا تھا، اور وہی سوال جو اس سے اس کی بیوی نے پوچھا، اس کے بیٹے نے پوچھا، وہی سوال اس کے پوتے نے بھی اس سے پوچھا کہ دادا جی آپ کا ڈریم کیا تھا؟ چھوٹی مسکراہٹ سے کہا، تمہاری خوشی دیکھنا میرا سپنا ہے، لیکن اندر ہی اندر اس نے خود سے کہا، پینٹنگ چھوڑ کر غلطی کر دی۔ اس نے بھی اپنی پوری زندگی ایک ریس میں گزار دی، وہ بھی ایک مشین بن چکا تھا، وہ اپنی کریٹیوٹی، اپنے سپنوں کو پیچھے چھوڑ چکا تھا۔ انس کی کہانی کے اندر کل 3 ویلن تھے، اس کی سوسائٹی، اس کے ٹیچرز اور اس کے پیرنٹس۔ انس کی سٹوری کو ہم پھر کبھی دیکھیں گے، لیکن انس کی سٹوری کے اندر انڈائریکٹلی آپ بھی رول کر رہے تھے۔ ایک ریسرچ کنڈکٹ کی گئی ہے کہ سب سے زیادہ پریشر ایگزامز کے ٹائم کے اندر ہوتا ہے، سب سے زیادہ اسٹریس والدین کی طرف سے، پیرنٹس کی طرف ایگزامز کے ٹائم کے اندر سب سے زیادہ پریشر ہوتا ہے، اور یہ سب سے زیادہ پریشر میلز کے بجائے فیمیلز پہ زیادہ پریشر ہوتا ہے۔ اسی طرح کی بہت زیادہ پریشرز اگر تو ایک ہی اسٹوڈنٹ پہ بار بار اپلائی ہوں، سب کا نتیجہ صرف اور صرف سوسائڈ، یا تو کالج یا اسکول سے ڈراپ آؤٹ۔ ان سب کی وجہ صرف ایک ہی چیز ہے، وہ ہے یہ سسٹم۔ میں جانتا ہوں یہ سسٹم بنایا اس لیے کہ لوگوں کو گھر سے نکال کے فیکٹریز میں لانا، لیکن بہت سارے ممالک نے ان کو بہت اچھے وے میں، پوزیٹیو وے کے اندر ایکسچینج کیا ہے، لیکن بہت زیادہ ممالک جیسے کہ پاکستان، انڈیا کا میں اگزامپل دے دوں، تو یہاں پر اس سسٹم کو اسی طرح چلایا جا رہا ہے۔ اس سسٹم کے اندر ابھی بھی وہی پڑھایا جا رہا ہے۔ 1947 کے اندر انگریز جس طرح چھوڑ کے گئے تھے اس سسٹم کو، اسی طرح یہاں پر چل رہا ہے، لیکن اس کے اندر بھی بہت زیادہ اسکولز ایسے ہیں جس کے اندر نئے فیوچرز ٹرائز ہو۔ اس AI کے دور کے اندر ہمیں یہی سسٹم ابھی بھی میمورائزنگ پہ سمجھا رہا ہے کہ اپنے ذہن کے اندر یہ سبق بٹھا لو، حالانکہ یہ ابھی کسی کام کا نہیں رہا کہ میمورائزنگ کریں ہم ایک سبق کو۔ اس کو چاہیے کہ ہم ایکسچینج کریں پرابلم سالونگ اسکلز کے ساتھ، سوچنے کے نظریے کے ساتھ، وہ جو آپ سبق پڑھ رہے ہو اس سے آپ کو کیا سیکھنے کو ملے گا، اور وہ آپ اپنی زندگی کے اندر کس جگہ پر اپلائی کریں گے۔ اور اب اس کے اندر پیرنٹس کا بھی کوئی قصور ہے نہیں، کیونکہ یہ جب سے یہ سسٹم پاکستان، انڈیا کے اندر برصغیر کے اندر آیا ہے، تب سے اس کے اندر صرف کریئر آپشنز کے بارے میں، وہ بھی صرف 3 سے 4 کریئر آپشنز کے بارے میں بتایا جاتا ہے، زیادہ سے زیادہ 7 آپشنز کے بارے میں بتایا جاتا ہے، لیکن اصلیت میں انڈیا کے اندر صرف بتا دوں تو ادھر بھی 250 سے زیادہ کریئر آپشنز ہیں، اور پاکستان کا بھی آپ جان ہی سکتے ہیں۔ اور ان کریئر آپشنز کے بارے میں جاننا ہمارے لیے، ہمارے والدین کا اس کے اندر صرف قصور نہیں ہے، ہمارے والدین نے بھی اس معاشرے سے اس کو گین کیا، اور ہم بھی معاشرے کے اندر اگر چلے جائیں تو ہمیں 3 کریئر آپشنز کے بارے میں زیادہ تر سننے کو ملے گا، اور یہ بھی ایک وجہ ہے جس سے ہمارے والدین کو ایجوکیشن کے علاوہ کوئی اور کریئر آپشن نظر آتا ہے ہی نہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ ہماری اولاد اگر تو یہ ایجوکیشن سسٹم کو حاصل نہیں کرے گی تو وہ اس دنیا کے اندر پیچھے رہ جائے گی، وہ بھی ہمارے بھلے کا سوچتے ہیں، لیکن اس سسٹم کو اسی طرح ڈیزائن کیا گیا ہے، نیگیٹو وے کے اندر ڈیزائن کیا گیا ہے۔ حالانکہ بہت سارے ممالک نے اس کو پوزیٹیو وے کے اندر ایکسچینج کیا ہے، لیکن ساروں نے نہیں کیا۔ اسی طرح میں یہ صرف پرابلمس کے بارے میں بات نہیں کر سکتا، کیونکہ اگر صرف پرابلمس کے بارے میں بات کی تو ہمیں سولوشن بہت چھوٹے لگنے لگ جائیں گے، اس لیے میں پرابلمس کو تھوڑا سائڈ پہ، تھوڑا سولوشنز کے اوپر بات کروں گا، کیونکہ سولوشن سے ہمارے معاشرے کے اندر پوزیٹیو امپیکٹ ملے گا۔ والدین کو چاہیے کہ وہ اس پوری دنیا کے اندر ہیں جو اپنے بچے کو سب سے زیادہ جانتے ہیں، اور اس کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا اس کو۔ اگر نہیں تو آپ جاننے کی کوشش کریں آپ کی جو اولاد ہے وہ کس چیز کے انٹرسٹڈ ہے، کس چیز کے اندر اس کا پیشن ہے، کس چیز کے اندر
اس کی دلچسپی ہے. ہو سکتا ہے جو چیز آپ کو صحیح لگے وہ اس کو غلط لگے، لیکن اس کے نظریے کے مطابق وہ چیز صحیح ہے، اس لیے آپ بھی اس کے پرسپیکٹیو حاصل کریں، کریٹ کریں کام کے اندر. ہمیں چاہیے کہ ہمیں اسکول کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر کریئر گائیڈنس پروگرامز چلانے چاہیے. اس سے پیرنٹس اسٹوڈنٹس کو ایکسپوز کیا جائے گا کہ اس کے علاوہ بھی بہت سارے کریئر آپشنز ہیں. ڈاکٹر انجینئرنگ کے علاوہ بھی بہت زیادہ کریئر آپشنز ہیں. میری گورنمنٹ سے اپیل ہے کہ زیادہ ٹی وی پر ایڈز اس طرح اسپینڈ کریں جس میں یہ آپشنز کے بارے میں بتایا جائے، یا سوشل میڈیا کے ایڈز لگائیں جس سے لوگوں کو شعور آئے کہ یہ اس کریئر آپشنز کے علاوہ بھی بہت زیادہ کریئر آپشنز ایگزسٹ کرتے ہیں پاکستان. اور ان سارے پروگرامز کے اندر والدین اور اسٹوڈنٹس کو یہ بتایا جائے کہ صرف یہ کریئر آپشنز نہیں ہیں، حالانکہ اس سے زیادہ کریئر آپشنز ہیں. اور جو یہ پریشر دیا جاتا ہے اسٹوڈنٹس کو والدین اور ٹیچرز کی طرف سے یا سوسائٹی کی طرف سے، اس کے اوپر دماغ پہ بہت گہرا اثر پڑتا ہے. اس کے بارے میں اس پروگرام کے اندر بتایا جائے. اس کے ساتھ یہ بتایا جائے کہ یہ غلط نہیں ہے کہ آپ کا بیٹا جو ہے وہ اسپورٹس کھیل رہا ہے تو وہ سوشل میڈیا پہ ویڈیوز بنائے. اگر تو وہ صحیح ویڈیوز بنائے تب اجازت دیں، اگر تو ایسی فالتو کرے تو آپ اس کے اوپر بین لگائیں. ہمیں چاہیے کہ اس طرح ٹی وی ڈراماز بنائیں، انفلوئنسر مارکیٹنگ کریں، اس طرح کے پوڈ کاسٹ کریں جس کے اندر یہ بتایا جائے کہ ان کریئر آپشنز کے اندر یہ فیمیل یا میل نے اس کے اندر یہ سکسیس حاصل کی. پاکستانی رول ماڈلز کو بلایا جائے، وہاں پر ہمارے پاکستانی یوتھ کو یہ نہیں گائیڈ دے کہ اس کریئر آپشنز کے بارے میں بتائے جو کریئر آپشنز کے بارے میں وہ نہیں جانتے. جیسے کہ اگر تو کسی نے گیم ڈیولپ کیا، پاکستان کے اندر بھی اس طرح بہت زیادہ ہیں، لیکن ٹی وی شوز یا ان پہ اسٹوریز نہیں بنتی. ٹی وی شوز کے نہ بلانا چاہیے جس سے ہماری یوتھ کو موٹیویشن ملے گی کہ یہ بھی ایک کریئر آپشن ہے. ہمیں چاہیے کہ ان سب کریئر آپشنز کو نارملائز کیا جائے، ان کی سکسیس اسٹوریز کو نارملائز کیا جائے، جیسے کہ گنے چنے کریئر آپشنز کو بہت زیادہ نارملائز کیا گیا ہے سوسائٹی کے اندر. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی کرنا چاہیے کہ اسٹڈیز کے ساتھ ساتھ ایک پارٹ ٹائم آن لائن جاب کرنی چاہیے. پارٹ ٹائم جاب سے آپ اپنی فیملیز کو ایکسپیکٹیشنز بھی اچھی خاصی کر دیں گے، جس سے آپ نے اگر تو آپ جس چیز کے اندر اچھے ہیں آپ اسی آن لائن جاب کے اندر اپنا کریئر آپشن چوز کر سکتے ہیں. اگر تو آپ اس کے اندر بہتر ہو گئے تو آپ فل ٹائم اس کو کر سکتے ہیں اسٹڈیز کو مکمل کر کے. لوگوں کو بھی چاہیے کہ آن لائن کورسز سیکھیں. آن لائن فری میں کورسز ہوتے ہیں یوٹیوب پہ، آپ وہاں سے سیکھ سکتے ہیں. فری لانسنگ، ڈیجیٹل مارکیٹنگ، یا اس طرح کے بہت سارے کورسز آپ یوٹیوب سے بالکل فری میں سیکھ سکتے ہیں، اور پھر اسی اسکلس فری لانسرز کے طور پہ آپ یوز کر سکتے ہیں. اور ٹیچرز کو چاہیے کہ ان لوگوں کے اوپر کبھی بھی کوئی چیز ایسی تھوپ دی نہیں جائے جس سے اسٹوڈنٹس پہ پریشر آئے. یہاں پر اسٹوڈنٹس اور ایجوکیشن کو کولیب کرنا ہوگا، ایک ساتھ آنا ہوگا کہ اس سسٹم کو ریڈیزائن کریں. اور اس کے اندر ٹیکنالوجی کا ایک اہم کردار ہوگا اس کو 2030 سے پہلے اس سائیکل کو بریک ڈاؤن کرنے کا. ہمیں چاہیے اسٹوڈنٹس کی فیلنگس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. ہمیشہ یاد رکھیں کہ کوئی بھی انسان کبھی بھی پرفیکٹ نہیں ہو سکتا. وہ کسی چیز میں اچھا ہوگا اور کسی چیز میں وہ برا ہوگا. یہ ایکسپیکٹ نہ کر اپنی اولاد سے کہ وہ ہمیشہ ہر ایک چیز کے اندر بہتر ہی ہوگا. ہو سکتا ہے وہ کسی چیز کے اندر بہتر نہ ہو اور اس کے اندر وہ ہار جائے، وہ فیل ہو جائے، تو آپ کو چاہیے کہ اس فیلئر کے اندر اس کا حوصلہ بڑھائیں، نہ کہ اس کو اور بھی زیادہ پریشر کریں، اس کو اور زیادہ انزائٹی میں ڈال دیں. میں صرف فیلئر ایگزامز کی بات نہیں کر رہا، فیلئر کسی بھی چیز کے اندر ہو سکتا ہے. کسی بھی ڈیسیژنز کے اندر کوئی بھی انسان فیل ہو سکتا ہے. فیلئر کے اندر ہمیں چاہیے کہ اس انسان کا ہم ساتھ دیں، نہ کہ اس کو اور بھی پچھتاوا یاد دلائیں. ہمیشہ یہ یاد رکھیں، تعلیم کا مقصد ہے بچوں کو با اختیار بنانا ہے، نہ کہ ان پر دباؤ ڈالنا. السلام علیکم، امید ہے کہ آپ کو یہ میری پہلی ڈاکومنٹری ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر تو اس کے اندر کوئی غلطی ہوئی ہو تو میں اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں. اور ویسے میں نے پوری ریسرچ کی اپنی طرف سے، میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی اس کے یہاں کوئی غلطی نہ ہوئی ہو. میں ابھی یہاں پر یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ پاکستان کے کلچر کے اندر ہمیں چاہیے کہ اس طرح کے کانٹینٹ کو اوپر نہ بڑھائیں جس کے اندر بے حیائی ہو گئی یا تو بہت زیادہ فالتو ہو گیا. صحیح، ہمیں چاہیے کہ اس طرح کے کانٹینٹ کو اوپر آنے دیں. مطلب سوشل میڈیا بہت زیادہ امپیکٹفل ہے سوسائٹی کے اندر، تو سوشل میڈیا کے اندر جو کچھ چل رہا ہوگا وہ سوسائٹی کو انڈائریکٹلی امپیکٹ کر رہا ہوگا. تو ہمیں چاہیے کہ اس طرح کے کانٹینٹ بنائیں خود بھی، اور کنزیوم بھی وہی کانٹینٹ کریں جو معاشرے کے اندر بہتری کا سبب بنے، نہ کہ نیگیٹو امپیکٹس کا. ہمیشہ یاد رکھیں کہ ایجوکیشن ہی صرف نہیں ہے زندگی کو گزارنے، جس سے زندگی ختم نہیں ہو جاتی اگر تو ایجوکیشن سسٹم اگر نہ حاصل کی ہو کسی نے. بلکہ ایجوکیشن سسٹم بہت اچھا ہے، حالانکہ کیونکہ ایجوکیشن سسٹم کو جو لوگ چھوڑ دیتے ہیں ان لوگ بہت نیگیٹو کاموں میں آ جاتے ہیں، ملوث ہو جاتے ہیں. تو اس لیے بہتر ہے کہ آپ ایجوکیشن حاصل کریں، لیکن اسی کے ساتھ ایجوکیشن سسٹم کو حاصل کرنے کے ساتھ آپ لوگ کسی اور اسکل کو بھی حاصل کریں جس سے پیسے انکم آپ بنا سکیں.
बहरहाल इस टॉपिक को फिर कभी किसी दूसरी वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। और इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं, और अपना फीडबैक ज़रूर देना कमेंट्स के अंदर, और आप ये भी ज़रूर बताना कि नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्री किस टॉपिक के ऊपर बनाई जाए। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।